इंसान का वजूद आया, उसने बोलना सीखा, तो क्या समझ में आया? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, अल्लमहुल बयान, बयान करना सिखा दिया। तो वजूद जैसे आया, इंसान ने बोलना सीखा, और बोलने में छोटे बच्चों से जैसे 3-4 साल के होते हैं, अल्लाह का कलाम से उसको इंट्रोड्यूस कराएं। उनके जैसे खुद बैठ के पढ़ रहे हो कुरान, तो उनके हाथ में भी एक बुक दे दें, जैसे कायदा दे दिया और कहा कि यू ऑल्सो रीड। तो अल्लाह की कुरान से इंट्रोड्यूस जब बच्चा हो जाता है, उसको समझ आ जाता है कि अल्लाह अल्लाह बुक है, एंड देन वो बच्चा अल्लाह अल्लाह करना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह वर्ड उसके मुंह से पहली दफा आता है, जैसे उसने बोलना शुरू किया तो उसको अल्लाह वर्ड सिखाएं। अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारें, और अल्लाह के नाम के साथ एडब करें, अल्लाह का बेहतरीन खूबसूरत नाम, वलहुल अस्माउल हुस्ना उदऊहु बिहा, उसको उस नाम से पुकारो। अल्लाह ताला कहें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहें, अल्लाह को पसंद है, उनके नाम अल्लाह के बेहतरीन नामों में से है। और ये दीन सीखते रहे। अगर कोई सीखता रहेगा तो यानी सिखा नहीं सकता तो सीखता रहे। जो सीखता है और सीखते सीखते उसको मौत आ जाती है, तो शहादत के दर्जे की मौत होती है। ये इल्म के रास्ते पे चलने के लिए है। वमन सलका तरीक़न यल्तमिस फीही इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़तन इलल जन्नह, जो चलेगा तरीका दीन का सीखने के लिए, अल्लाह ताला उसको जन्नत का रास्ता आसान कर। और किसको करेगा? अल्लाह ताला, वमन युरीदुल्लाहु खैरा यफ़क़हु फ़िद्दीन, जिसके लिए अल्लाह ताला इरादा करे। किसके लिए अल्लाह ताला इरादा करेंगे? जिसके दिल में सुनने की, समझने की, अल्लाह के रास्ते पे चलने के लिए उसकी अंदर वो होगी, एक उम्मीद होगी, एक कोशिश होगी, एक इरादा होगा, उसी को अल्लाह ताला करेंगे, और फिर वो दुआ करता है। अब हम रिकैप करते हैं। अल्लाह ताला ने हमने जो सूरह अल-अराफ में पढ़ा है, उसमें सारे अंबिया कराम के बारे में पढ़ा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा, और फिर ये बात समझ में आई हमें कि अल्लाह ताला कभी भी 2 खौफ इकट्ठा नहीं करेंगे और 2 अमन इकट्ठा नहीं करेंगे। जो इस दुनिया में खौफ से रहेगा, वो उस दुनिया में आखिरत में अमन से रहेगा। इस दुनिया में अल्लाह के खौफ से रहेगा, ये नहीं कि बंदे के खौफ। सबसे ऊपर खौफ अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं, फख्शौनी वला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे ना डरो, मुझसे डरो। तो जो अल्लाह के खौफ से जिंदगी गुजारेगा, उसको वहां पर अमन मिलेगा। जो अल्लाह से अमन में आ जाएगा, जो हमने पढ़ा था कि वो क्या तुम अमन में आ गए, क्या तुम अमन में आ गए अजाब से, तो अल्लाह के अजाब से जो यहाँ पर अमन में आएगा, वो वहां पर उसको खौफ मिलेगा। तो बेखौफ होके यहाँ पर यानी अल्लाह से बेखौफ होके जिंदगी नहीं, अल्लाह के अजाब से बेखौफ होके जिंदगी नहीं गुजारना है। फिर हमने ये पढ़ा कि अल्लाह ताला ने हर बस्ती में छोटे बड़े अजाब भेजे। क्यों भेजे? और आज तक अल्लाह ताला भेज रहे हैं हमारे ऊपर। क्यों? ताकि हम गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के लअल्लहुम यरजिऊन लअल्लहुम यतदर्रऊन, ताकि वो गिड़गिड़ाएं, ताकि वो रुजू करें। फिर बनी इसराइल की जो है अपने गलत अंजाम का जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को जिम्मेदार ठहराते थे, उनके साथ लोगों को। तो हम भी किसी को इल्जाम नहीं लगा सकते किसी बारे में। अगर कुछ कोई ऐसी चीज कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे, किसी को मनहूस नहीं कह सकते, किसी को कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। जो कुरान की तरफ नहीं आएगा, अल्लाह ताला उसको अपनी आयत से फेर देंगे। ये भी बात हमें समझ में आती है कि अगर हम अल्लाह की तरफ नहीं आएंगे, हमारे दिल सील्ड हो जाएंगे, हमारा दिल रुजू ही नहीं करेगा कुरान की तरफ। और जो एक दफा आएगा समझने के लिए, अल्लाह ताला उसका रास्ता खोलते चले जाते हैं। ये बात समझ लेना है कि ये अल्लाह ताला ने रास्ता खोला है और खोलते चले जाएंगे। आपने सिर्फ मोहब्बत करनी है कलाम से, अल्लाह की, और अल्लाह से। अल्लाह की मोहब्बत को सबसे ऊपर करना है, नेकी की तरफ बुलाना है, बुराई से रोकना है। हमने 3 ग्रोह को देख लिया था। वो बच्ची थी कौम जिसने अल्लाह की तरफ, नेकी की तरफ बुलाया था, और बुराई से भी रुके भी थे, और बुलाया भी था नेकी की तरफ। अल्लाह की किताब को सिंसियरली से पकड़ने से इससे दर्जात बुलंद होते हैं। किताब का इल्म छोड़ने वाली की मिसाल अल्लाह ताला ने कुत्ते जैसी बताई थी। और साथ साथ जो है अल्लाह को की आयात को नहीं पहचानने वाले जानवरों से भी बदतर हैं। अल्लाह को अल्लाह के बेहतरीन नामों से पुकारो। और किसी को गैब का कोई इल्म नहीं दिया है, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कोई गैब का इल्म नहीं दिया है। लोगों को दरगुजर माफ से यानी एटीट्यूड रखना है, और साथ में नसीहत करना है। नसीहत किससे करना है? इस कुरान के जरिए, इन कलाम के जरिए नसीहत करना है। कुरान की तालीम खुद लेंगे, समझेंगे, तो हम इसके जरिए किसी को नसीहत कर सकते हैं। और कुरान की तालीम के लिए एक बेहतरीन बात यह है
کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ ہم نے سورہ الاعراف میں پڑھا ہے کہ اس کو غور سے سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، یعنی خاموشی ہونی چاہیے اس وقت، کیونکہ آپ اٹینٹو نہیں ہو سکتے اگر شور ہوگا کچھ ہوگا. تو قرآن کی جب باتیں ہو رہی ہوں، جب آیات سمجھائی جا رہی ہوں، you have to be very isolated اور very، یعنی کہ میں یہ ابھی سن رہی تھی کہ کوئی آئسولیشن کی بات ہو رہی تھی. تو ابھی جو اعتکاف کی بات ہوتی ہے، اعتکاف تو عورتیں نہیں کرتی ہیں، لیکن جو لوگ اعتکاف میں جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آئسولیشن میں ہوتے ہیں، وہ صرف اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. ہمارے پاس بہترین موقع ہے، ٹھیک ہے، آپ پڑھیں، سمجھیں، تدبر کریں، آیتوں کو یاد کریں، بہترین ٹائم آپ کا گزر سکتا ہے، کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں. ان چیزوں کو ہم نے ایک نعمت کی طرح لینا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ بات بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ اللہ کو گر گرا کے پکارنا ہے، اور جب مومن قرآن سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ہم سورہ اس میں انفال میں، ہم نے الانفال میں پڑھا تھا، اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ تالیاں اور سیٹیاں بجانا جو ہے مومن کا شیوا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو قوالیاں اور ان سب سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ شرک کی طرف لے کے جانے والی چیزیں، یہ سارا آپ کو شیطان ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ دین ہے. یہ دین نہیں ہے، یہ دین بالکل بھی نہیں ہے جو اس طرح کی چیزوں پہ جائے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں پڑھا تھا کہ جنگ مال غنیمت کے لیے نہیں بلکہ فتنہ ختم کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے. نہ مال غنیمت نہ کشور کشاہی، شہادت مطلوب مقصود مومن. نہ مال غنیمت نہ کشور کشاہی، مال غنیمت کے لیے نہیں جنگ کیا جاتا ہے. یہ بات جب ہم نے پڑھی سورہ الانفال میں، اور اس کے بارے میں وہ سوال کر رہے تھے یسألونک عن الانفال، کیونکہ وہ کچھ لوگ آگے بڑھ کے جنگ کر رہے تھے، کچھ پیچھے سے جنگ کر رہے تھے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے. اب جنگ بدر میں زبردست پہلی جنگ اور زبردست فتح ہوئی، مال غنیمت ملا، تو اس میں ڈسپیوٹ ہونے لگ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی اصلاح کرو اور تقویٰ کرو، ڈسپیوٹ میں مت جاؤ. تو ڈسپیوٹ میں مت جاؤ، اس کا جواب اب آ رہا ہے یہاں پر جب ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا، جان لو کہ بے شک غنیم تم، جو غنیمت تم نے حاصل کی ہے کوئی بھی چیز سے، تو بے شک وہ اللہ کے لیے ہے، خمسہ، پانچواں اس کا حصہ، اور اس کے رسول کے لیے ہے. اور کس کا ہے؟ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ چار حصے اور ہیں، اور پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بٹوارا کریں گے، یہ ان کی ذمہ داری دے دی گئی. اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، تو جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، تو وہ اللہ، وما انزلنا علی عبدنا یوم، وہ اللہ جس نے نازل کیا اپنے بندے پر یوم الفرقان کے دن. کیا نازل کیا تھا؟ فرشتے نازل کیے تھے، جس دن دو جماعتیں آگے آمنے سامنے ملی تھی. یوم التقى الجمعان، دو جماعتیں آمنے سامنے تھیں. واللہ علی کل شیء قدیر، تو اس اللہ پر یقین رکھو جس نے یوم فرقان، یعنی یوم فرقان کون سا دن تھا؟ جس دن حق اور باطل ثابت ہو گیا تھا. اللہ نے اپنے اذن سے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا تھا. فرقان یعنی فرق کرنے والا، سیپریٹ کرنے والا حق کو باطل سے. اور اس دن جو ہے حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا. جو دو جماعتیں آمنے سامنے تھیں، مسلمان کون کافر کون، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں قدرت رکھنے والے ہیں. اب کیا تھا اس جنگ کا؟ اب انداز دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کلام کا. جب تم بالعدوۃ الدنیا، دنیا قریب کو کہتے ہیں، دنا سے ہے یعنی قریب کی چیز. دنیا قریب ہے نا، بھی دنیا، آخرت تو ہماری بہت دور ہے، تو یہ قریب کی چیز ہے دنیا. جب تم اس کنارے، قریب کے کنارے پر تھے، یعنی مدینے کی طرف تھے تم،
اور وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور کون وہ کون؟ کفار. اب پوری جنگ کا نقشہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ دور والی حصے پہ تھے، یعنی کہ ابھی کفار مکہ میں ہیں. اور ورقب جو قافلہ جو تھا جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ابو سفیان کا قافلہ جو تجارت کر کر آ رہا تھا، شام سے بڑا مال لے کر آ رہا تھا، اور مسلمان چاہ رہے تھے کہ اس میں جو ہے اس کو حملہ کرے اور ہتھیار وانے کی طرف نہ جائے. لیکن وہ قافلہ ادھر سے آ رہا ہے تم میں سے، ٹھیک ہے، وہ بچ کر نیچے کی طرف جا رہے کیونکہ اس نے مکہ والوں کو خبر کر دی. مکہ والے ادھر سے نکلے، ادھر سے یہ مدینے سے نکلے، ابھی یہ قریبی تھے، مدینے کی طرف تھے، اور جنگ یعنی کہ بدر کا میدان اب بیچ میں آ جائے گا. تو وہ تو نیچے سے بچ بچ کے نکل گیا اپنے سمندر کے کنارے سے. اور سامنے کیا آ گیا؟ مکہ سے جو قافلہ جو ہتھیار سے لیس ہو کر آ رہا تھا، اور جنگ کی اس میں آتا کہ مسلمانوں، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا ابو سفیان نے، انہوں نے کہ جو ہے یہ مدینے کے پاس سے گزریں گے، مسلمان حملہ کریں گے. تو وہ ہتھیار کے ساتھ آ گئے اور 1000 کا لشکر تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوا ہوتا، کوئی وعدہ کیا ہوا ہوتا کہ ہاں چلو فلاں دن آئیں گے، تو ابھی تمہارے اختلاف ہو جاتا میعاد اس وقت کے بارے میں، اس فکس ٹرم کے بارے میں. You will be not going there، کیونکہ ابھی وہ اس میں تیاری نہیں تھے. کہتے نہیں ابھی نہیں، بعد میں. جیسے ہمارے پر کوئی چیز ٹیسٹ آ جاتا ہے، جب ڈیٹ آ جاتی ہے اچانک سے کہاں کرنا ہے، اگر ڈیٹ فکس اچانک سے سرپرائز ٹیسٹ ہوتا ہے سب کر لیں گے. لیکن اگر ڈیٹ ہوتا ہے نہیں، ایک ہفتہ اور ڈیلے، ایک ہفتہ، ابھی تیار ہی نہیں ہے، ابھی تیاری نہیں. یہ تیاری نہیں کی جو ہوتا ہے نا، جو جس کے اندر ایمان ہوگا، جو مکمل کرتا رہے گا، اس کو کوئی نہیں. اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ٹیسٹ لینے کے لیے بھی، کہ کتنے مومن ایسے ہیں جو ایک دم اسٹریٹ اوے کہیں گے ہاں ٹھیک ہے. ہم نے کیا پچھلے اس میں کہا تھا کہ جب تمہیں اللہ اور رسول بلائے تمہیں جواب دینا ہے، استجیبوا، جواب دو اس کے لیے لکم. تو پھر یہ کہ اختلاف ہو جاتا ہے تمہارا اس میعاد کے بارے میں، اس مقرر وقت کے بارے میں. لیکن اللہ نے اپنا فیصلہ کر دیا تھا اور یہ ہو کر رہنے والا تھا. کیوں؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک کر دے مکمل دلیل کے ساتھ. یعنی کہ جس کو ہلاک ہونا ہے کافروں کو دلیل کے ساتھ، یہ کافر ہے اس کو مٹا دینا، اور جو زندہ رہنے ہوگا اس کو دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں گے، یعنی حق کو زندہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. اب اس میں کیا اسٹریٹجی اللہ تعالیٰ نے دکھائی، اپنا جو اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ کی سائن نظر آتی ہے. کیا دکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب تم کو دکھایا منام نوم سے ہے تمہاری نیند میں، یعنی تمہارے خواب میں، ان لوگوں کو تھوڑا دکھایا. اگر ان کو دکھا دیا ہوتا، زیادہ کثیر دکھا دیا ہوتا، بہت زیادہ دکھا دیا ہوتا، تو تم ہمت ہار جاتے اور تم تنازع میں پڑ جاتے، ڈسپیوٹ میں پڑ جاتے اس امر میں، اس کام میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں مضبوطی دے دی خواب دکھا کر، کہ وہ جو ہے قلیل دکھایا کہ تمہارے اندر ہمت رہے کہ تو تھوڑے ہیں، اب تھوڑے کو تو مارنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سلامت رکھا. اور اللہ تعالیٰ جاننے والے سینوں کے بھید کہ ہمارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، مومنوں کے دل کے اندر کیا چل رہا تھا، سارا بھید اللہ کو پتہ ہے. پھر سامنے آ گئے. اب جب سامنے آئے تب سامنے دکھا رہے ہیں. اب یہ کیا بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جب تمہیں سامنے کر کے دکھایا، اِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذَا الْتَقَيْتُمْ، جب تم آمنے سامنے ہو گئے تھے، ملاقات کر لیا تم نے، یعنی کہ آمنے سامنے ہو گئے، فِي أَعْيُنِكُمْ، تمہاری آنکھوں کے سامنے تھے، اب تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو قلیل کر کے دکھا دیا. وَيُقَلِّلُكُمْ، اور تم کو بھی کم کر کے دکھایا. یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وہ پلان کہ ان کو کم دکھایا کیونکہ مسلمان کے اندر تو جوش ولولہ ہے ہی، تو کم کر کے دکھایا اور جوش آ گیا. اور ان کے اندر کیا تھا، یہ تو کم ہے، ان کو تو کر دیں، ان کو زیادہ کر کے نہیں دکھایا. لیکن سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا زیادہ کر کے دکھایا، کیونکہ ایک ہالوں کی طرح وہ ایسے آ گئے تھے. تو وہاں پر بتایا کہ ایسے زیادہ کر کے دکھایا تھا. لیکن ابھی بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ کم کر کے دکھایا، تاکہ وہ سمجھے کہ اچھا چلو یہ کم ہے، ان کو تو ختم ہی کر دیں گے. اور وہ چونکہ زیادہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا، اور جو مسلمان جتنے تھے اس سے بھی کم کر کے دکھایا. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ یہ کام پورا ہو کے رہے، اور اللہ کی طرف سارے امور لوٹنے والے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک آرڈر دے رہے ہیں ایمان والوں کو کہ کیا کرنا ہے جنگ میں، یا کیا کرنا ہے ہم سب کو جب ہم کوئی نیکی کا کام
جب کوئی نیک کام سٹارٹ کرے اس کے لیے ہم نے کیا اسٹریٹجی کرنا ہے، اور اسپیشلی یہ جنگ کے لیے ہے. جب تم لقیتم فئۃ، جب تم ایک گروہ سے ملو، یعنی سامنے آمنے سامنے ہو گیا جنگ میں، فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تو جم کے رہو اور یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو اس میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، پورے شعر و شاعری کرتے تھے. ہم نے سیرہ میں پڑھا تھا نا کہ وہ کس طرح سے بڑھ نکل کے آ رہے تھے اور شعر و شاعری کر رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے شیئر کرتے تھے. اور وہ لوگ آج تک گانے ناچ سب سے موٹیویٹ کرتے. ہمارا بھی ایک دور پچھلا پتہ نہیں کون سا گزرا تھا، میں نے سن رہی تھی کہ اس میں پتہ نہیں کون عورت وہ گا کے اور فوجیوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ بالکل بھی نہیں ہے. ذکر کرنا ہے اللہ کا، اور جب انسان کوئی کام کرے تو استقامت سے کرے اور تسبیح کرے، اللہ کو یاد کرے. اللہ کا ذکر جتنا ہوگا اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور اتنی ہمیں فلاح ملے گی. وی ول بی سکسیسفل. تیو اللہ تیو رسول ہر کام کے لیے. بچوں کو بھی یہ بات سکھا دیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ. کہیں بچے جائیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، گھر کے اندر داخل ہو بسم اللہ پڑھیں، پیر سیدھا رکھ کریں. یہ سارے بچوں کو سکھائیں. تو یہ کیا ہے، نہ کھانے کھاتے ہوئے ہم بسم اللہ کر رہے ہیں، کھانا ختم کرتے ہوئے الحمدللہ کر رہے ہیں، سنیزنگ کرنا ہے الحمدللہ. تو یہ کیا ہے، ذکر ہے نا یہ سارا. تو یہ مومن کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا سونا کہیں جانا کہیں سے نکلنا سب اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا ہے. تو جب ہم کوئی نیک کام کریں گے تو اور زیادہ اس میں فکس ہو جائیں گے اور وہ سارے ذکر یاد کریں گے جو اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور تنازع میں نہ پڑو. یعنی یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات، اسی سے کنیکٹڈ بات ہے کہ جنگ کے اس میں بھی اور عام حالات میں بھی کہ یونٹی از سو امپورٹنٹ. کہ ولا تنازعوا یعنی باہم جھگڑو نہیں. اگر ایسا ہوگا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا چلی جائے گی، نہیں تمہاری جو بھی تمہارا روب ہے وہ سب چلا جائے گا، تم کم ہمت ہو جاؤ گے. تو اگر ڈسپیوٹ ہوگا تو اس میں غلط ہوگا. وَاصْبِرُوا، صبر کرو. یعنی ڈسپیوٹ اختلافات ہونے کے باوجود یونٹی آنا ہے، یعنی مل کے رہنا ہے. کہ sometimes you don't agree with each other but یہ ریزن ہو کے الگ الگ راستہ نہیں بنانا ہے. ڈس ایگریمنٹ ہونا اٹ از مسٹ. کہ کوئی کہے گا کہ اچھا، جیسے عبداللہ بن ابی نے جنگ احد میں کیا تھا کہ نہیں مجھے نہیں ایگری کرنا ہے، وہ لے کے واپس چلا گیا. تو منافقت ظاہر ہو گئی تھی اس کی. لیکن ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ ڈس ایگریمنٹ، انہوں نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ، لیکن وہ کسی ایک بات پر آ گیا تو دوسرا ڈس ایگری کر رہا ہے بٹ اس نے گیو اپ کر دیا. اس نے کہا نہیں ہم اسی کے ساتھ ہی چلتے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دس اپرچونیٹی. تو یہ یونٹی جو ہے یہ آپ کی صبر کی وجہ سے ہوگی. وَاصْبِرُوا، صبر کرو. تو یونٹی از مور امپورٹنٹ. اور جب صبر کریں گے تو کس کا ساتھ ملے گا؟ اللہ کا ساتھ ملے گا. ان اللہ مع الصابرین. ان کی طرح مت ہو جانا. یہاں کس طرح ہونا ہے ڈوز کہہ دیا، اب کس کی طرح نہیں ہونا ہے ڈونٹ کہہ دیا. کہ جو گھروں سے نکلتے ہیں بدترن اتراتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، یعنی کہ اترا رہے ہیں دکھا رہے ہیں، وہ گانا بجانا ڈھول فلاں یہ لے کے نکلتے تھے بہت زیادہ اس طرح سے، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ان کے پیسے دے دے کے لوگوں کو خرید لیتے تھے. کتنے حبشی انہوں نے خرید لیے تھے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، اپنی جنگ میں آگے بڑھنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو گھیرنے والا ہے اور ان کے شیطان نے ان کے عمل کو خوبصورت بنا دیا. تو آج جو ہے یہ غالب نہیں ہوں گے آج کے دن من الناس وانی جار. اور شیطان جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، لا غالب لکم اليوم من الناس. اس نے کیا کہا، کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. یعنی شیطان نے ان کے عمل کو بھی خوبصورت بنا دیا، ان کے اندر وسوسے بھی ڈال رہا ہے. اور کیا وسوسے ڈال رہا ہے کہ تم ہی غالب ہو گے، ہاں کرتے رہو، یہ خوبصورت بہت اچھا کام کر رہے ہو. اور جیسی جو دو یعنی کہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، یعنی کہ تمہارے ساتھ ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں، ڈونٹ وری. یہ وسوسے ڈال رہا ہے وہ. جیسے اس نے دیکھا کہ دو جماعتیں سامنے ہیں، الٹے پیر پلٹ گیا اور کہا کہ میں تو بڑی ذمہ فری ہوں، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. کیوں؟ کیا وہ دیکھ رہا تھا؟ وہ دیکھ رہا تھا فرشتے اتر رہے ہیں. تو اس نے کہا میں تو اللہ سے ڈر رہا ہوں. تو وہ اللہ کے سے ڈر، وہ ڈر نہیں تھا اس کا کہ اگر اس کو اللہ کا ڈر ہوتا تو اللہ کا حکم مان لیتا. اللہ کے عذاب کی اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے. کون؟ ہر انسان جو مسلمان آج جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن نافرمانی ہے.
مان نہیں رہے ہم اللہ کے حکم کو. اللہ نے کیا کیا باتیں کہیں اس طرف ہم جائیں گے نہیں. ہمارا ذہن ہٹا دے رہا ہے شیطان, خوبصورت ہمارے اعمال کو بنا دے رہا ہے, اور ڈفرینٹ وسوسے ہمارے ذہن میں آتے ہیں, یہ کر لو, یہ جاب کر لو, اس میں کامیابی ہو جائے گی, اس طرح سے ہو جائے گی. یہ نہیں پتا کہ جو چیز نافرمانی کی طرف لے کے جا رہی ہے اس سے رک جانا ہے. تو وہ جان رہا ہے نافرمان ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ اس نے فوراً کہہ دیا کہ میں تو اللہ سے ڈر رہا ہوں. اللہ شدید العقاب, اللہ کی سزا کو بھی پہچان رہا ہے وہ, لیکن اللہ کا نافرمان. اذ یقول المنافقون, اب کہہ رہے منافقین اور جن کے دل میں بیماری ہے, کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ غر ہؤلاء دینہم, ان کے تو دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. ان کا دین ان کو اتنا مضبوط بنایا ہوا ہے, ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں, ان کے پاس کچھ ہتھیار نہیں ہے, لوگ نہیں ہیں, دین کے بنیاد پہ کھڑے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ پر توکل کرے گا, اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. یعنی مومن کیا کر رہے تھے؟ اللہ پر توکل کر رہے تھے. اور یہ منافق کیا کر رہے تھے؟ یہ کس بات پہ کھڑے ہو رہے ہیں؟ آگے آپ سورہ توبہ میں بھی منافقوں کی ساری باتیں کریں, کیونکہ مدنی سورہ اللہ تعالیٰ منافقوں کی باتیں بار بار بتائیں گے. ہپوکریٹس کو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کیسے ہپوکریٹس اپنی بات کو بتا رہے ہیں, ان کی باتیں کیسے کھل کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ, جب تم دیکھو کہ یہی منافقوں کو جب فوت کر رہے ہوں گے ان کو جنہوں نے کفر کیا, اور منافقوں کو بھی فرشتے ان کے مار رہے ہوں گے, جب ربونا مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پہ, ان کے پیٹھوں پہ, اور کہیں گے چکھو عذاب, استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم وقنا عذاب النار, آمین. ذالک, یہ کیوں ہوا؟ یہ کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کیا, اپنے ہاتھوں کا کیا ہے. انسان اپنے consequences بھگتتا ہے whatever they have done. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پہ, اللہ لیسا, نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ظلم اپنے بندوں پر. اسی طرح کے جو معاملات کیے تھے فرعون کے ساتھ, اس سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ, انہوں نے بھی کفر کیا تھا, ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ان کے گناہ کی وجہ سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے, اللہ تعالیٰ بہت قوت والے ہیں اور سزا دینے میں بھی شدید ہے. یہ کیوں ہوا؟ باوجہ ان کے بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً, اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں کسی نعمت کو چینج کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے, انعامها, اس قوم کو انعام کیا ہے, اللہ قوم حتی یغیروا ما بانفسہم, یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو چینج کر دیں. یعنی آپ اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام دیا ہے, انسان ناشکری کر رہا ہے, نافرمانی کر رہا ہے, اور یہ جو عذاب آ جاتا ہے یہ کیوں آتا ہے؟ انسان ناشکری نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو لے لیتا ہے. یا پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب یعنی نعمت دیتے ہیں, اگر وہ چینج کر لے, اپنے آپ کو چینج کریں گے, اصلاح کریں گے تو ان کو نعمت ملے گی. یہ دونوں طرح سے آپ کو یہ سمجھنا ہے. بس اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے. مانند ان کے فرعون کے اور ان سے پہلے جو لوگ تھے, اللہ تعالیٰ دوبارہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں, انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا, ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا, فرعون کو غرق کر دیا, اور سب کے سب ظالم تھے. بار بار اللہ تعالیٰ ایک بات کو ریمائنڈر دے رہے ہیں. یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہے, یہ ساری باتیں ہم سمجھ رہے ہیں, کانٹیکسٹ سے اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے ایڈ کر کے بتاتے ہیں, تاکہ ہمیں غور و فکر اور ہمارا ذہن کو لے کے اچھا کیوں ہوا تھا یہ, اچھا کیوں انعام کیا, اچھا کیوں انعام ملے گا, اور کیوں انعام چلا گیا. بے شک جانور سب سے بہترین جانوروں میں سے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے. جانور کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ وہ نہ آنکھ, کیونکہ جانوروں کے پاس آنکھ بھی ہے, کان بھی ہے, لیکن وہ صرف آوازیں سنتے ہیں, وہ سمجھ نہیں رہے. جانوروں کے دل ہے لیکن وہ دل کے اندر نہیں اتر رہے ہیں, تو بدترین جانور کہہ دیا ہے. جیسے اب میں یہ بات بولتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی مثال سے بتاتی ہوں کہ ڈونٹ بی لائک اے پیرٹ, کہ وہ جب ریپیٹ کرنا ہے اس کو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, سمجھنا ہے, سمجھنے کے ساتھ کرنا ہے. الذین عہدت منہم ثم ینقضون, وہ لوگ جن سے تم نے عہد لیا تھا ان سے, اور وہ توڑ دیتے ہیں اس عہد کو ہر دفعہ, اور وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہے, فَإِمَّا تَصْفَقَفَنَّهُمْ, جب تمہارے سامنے وہ تم ان کو پاؤ جنگ کی اس میں, تو ان کو بھگاؤ. اب یہ لوگ جو عہد توڑ رہے تھے, ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا نا, صلح حدیبیہ ہوا تھا نا پورا, اور یہ بنو بکر اور بنو قریظہ مسلمانوں کی طرف, بنو بکر جو تھے اور مسلمانوں کی طرف سے, بنو قریظہ جو تھے وہ ان کی طرف تھے, مسلمانوں کی طرف تھے. بنو بکر نے اٹیک کر دیا تھا, ابھی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو یہ لوگوں سے عہد لیا گیا تھا کہ جنگ نہیں کرنا ہے, لیکن انہوں نے عہد توڑ دیا.
جب انہوں نے وہ وعدہ توڑا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس وجہ سے کانٹیکسٹ دیکھیں جب تم جہاں پاؤ، کیونکہ انہوں نے خود شروع کیا ہے نا لڑائی، انہوں نے خود کیا، تو یہ لوگ اگر کوئی آیت کوٹ کرتے ہیں کہ جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، ان کو مارو، ان کو بھگاؤ، تو یہ آیت کو کوئی ایسے لے ہی نہیں سکتا ایک آیت کو لے کر. قرآن کو اس طرح سے نہیں کیا جاتا کہ ایک بیچ میں سے آیت لے لیا اور اس کے اوپر آپ نے بات کرنا شروع کر دیا، اس کے پیچھے آپ پوری بات سمجھائیں گے دلیل سے. تو ان کو مار بھگاؤ، اور تاکہ جو من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، جو لوگ ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، یا جو لوگ ابھی جنہوں نے نہیں دیکھا ہے، تو ان کو سبق مل جائے کہ کس طرح سے ان کو مار بھگایا جائے گا جو عہد توڑے، لعلہم یذکرون، تاکہ یہ نصیحت پکڑے. پھر اگر تمہیں یعنی اگر اندیشہ ہو ایک قوم سے خیانت کا، تو پھر کیا ہے، اگر سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ قوم ایسی ہے، یہ ایک نیشن ہے، یہ لوگ توڑ رہے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پھینک دو کیا، جو بھی تم نے عہد کیا، جو بھی آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا، پھینک دو علی سوا، سامنے لا کر، علی سوا، سامنے لا کر. یہ نہیں کہ پیٹ پیچھے کوئی بات، ایوری تھنگ شوڈ بی ویری کلیئر. جو کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ سامنے لا کے صحیح سے بتا کے کہ تم نے یہ عہد توڑا تھا، ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو اس نے خیانت کر دی ہے، اگر اس نے اس کو پورا نہیں کیا، اس کو توڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے ہیں خائنین سے، خیانت کار سے. لا یحسبن الذین، نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ سبقت لے گئے، وہ عاجز نہیں کرنے والے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم بہت آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم سبقت لے جا رہے ہیں، نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ عاجز نہیں کر سکتے. تم اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو پریپیئر کرو. وَأَعِدُّوا لَهُمْ، تم تیار رکھو، مَا اسْتَطَعْتُمْ، جو تمہارے پاس ایبلٹی ہے، واٹ ایور دا ایبلٹی. جنگ کا پورا اسٹریٹجی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایبلٹی کے ساتھ من قوہ، تمہارے پاس جو بھی قوت ہے، میزائل ہے، جو بھی چیزیں ہیں، اس کی پریپریشن کرو. اس وقت کیا تھی قوت؟ تیر اندازی. تیر اندازی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے اس کا ثواب ہے، اور وہ سیکھے، یہ سنت سمجھ کے سیکھے. کیونکہ آج ہم تیر اندازی سے تو جنگ نہیں جیت رہے ہیں کہ کوئی تیر اندازی، لیکن اس وقت پوری جنگ اسی تیر اندازی کو، اور اتنے ایکسپرٹ ہوتے تھے، اس قدر ایکسپرٹ ہوتے تھے اس کے لیے، آرچری کے لیے. تو اس کے لیے بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قوت کو اس میں کہا ہے. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور یعنی کہ باندھ کر رکھو، رباط باندھنا، اور کس کو؟ خیل، گھوڑے. گھوڑے کو یعنی کہ بالکل تیار رکھو. ترہبون بھی، اور تم ڈراؤ اس سے دشمنوں کو، اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو. یعنی آپ جب پورا پریپیئر کیا ہوا ہے، جنگ کی اسٹریٹجی دیکھیں تو اس سے ہی وہ ڈر جائیں گے. آپ کی پوری تیاری ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ایک پورا ایک آپ کو ایک سلوشن دے رہے ہیں کہ آپ اس سے وہ بھاگ جائیں گے. یعنی کہ وہ آپ کے اوپر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کریں گے. وہ تمہارے دشمن، اللہ تعالیٰ کے دشمن، تمہارے دشمن، وہ آخرین من دونہم. کون ہے یہ؟ منافق. من دونہم، ان کے علاوہ دوسرے ہیں. کون دوسرے ہیں؟ لا تعلمہم، تم نہیں جانتے ان کو. تو ہم کوئی جانتے ہیں کسی کو منافق کو؟ کون بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں کا نام لے کر، اور مسلمانوں کے غدار ایسے ہی تو ہوتے تھے، مسلمانوں کے بیچ میں گھسے ہوتے تھے مسلمان کا نام لے کر، اور وہ غداری کر رہے ہوتے تھے، اور ادھر سے ادھر. تم نہیں جانتے ہو، لیکن وہ مسلمانوں کے اس چیز کو دیکھ کے وہ بھی ڈریں گے، اور وہاں جا کے بھی ڈراوے دیں گے. اللہ جانتا ہے ان کو. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، تم نے جو بھی خرچ کیا اللہ کے راستے میں، کس چیز کے لیے؟ یہی جنگ کے لیے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ان جگہوں پہ خرچ کرنا ہے جہاں ہمارا دین مضبوط ہوگا. تو جو بھی تم خرچ کرو گے تمہارے لیے پورا واپس دیا جائے گا، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. وَإِن جَنَحُوا، اگر وہ مائل ہو جائیں سلم کے لیے، پیس کے لیے، فَجْنَحَا، تم بھی مائل ہو جاؤ. یو آلسو ڈو اٹ، کہ چلے جاؤ، توکل کرو اللہ پر. یعنی کہ اگر وہ مائل ہو کر کوئی ایسی پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ اللہ پر توکل کریں کہ ہاں ابھی فار دا ٹائم بینگ وہ ٹائم لے رہے ہیں اور پیس بھیج رہے ہیں کسی وجہ سے. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ کر دو تم نے. یعنی اپرنٹ جو بات ہے وہ کرو، لیکن توکل کرو اللہ پر، کہ اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں. اور اگر وہ چاہیں گے تمہیں دھوکہ دے دیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے. کیونکہ وہ فار دا ٹائمنگ میں بھی پیس دے رہا ہوں،
تو دھوکہ دینے کے لیے بھی کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا مسلمانوں کے اندر اخلاص آنا ضروری ہے. ہر کام جو ہے سنسیریٹی اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک ایک بات کو، ہماری ایک ایک چیز کو سن رہے ہیں. وہی ذات جس نے تمہاری جو تائید کی تھی، ہیلپ کی تھی اپنی مدد کے ساتھ مومنوں کے لیے، اور تمہارے بیچ میں محبت ڈال دی. یہ دیکھیے جب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، ایک یونٹی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کی یعنی کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، ایک دوسرے کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں. یہ محبت ڈالی اللہ تعالیٰ نے. اگر تم چاہتے زمین میں کچھ بھی لے کے خرچ کر دیتے محبت پانے کے لیے، نہیں پاتے. For the sake of Allah you will get this love, only for the sake of Allah. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے بیچ میں محبت ڈال دیتے ہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والے ہیں. اے نبی تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور جو تمہاری پیروی کرے، تو جو تمہاری پیروی کرے گا اس کے لیے اللہ کافی ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب سنت کی پیروی کرنا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے نبی اور جو تمہاری پیروی کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کے لیے اللہ کافی ہے. تو ہمارے لیے کون کافی ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کافی ہونا چاہیے. من المؤمنین، مومنوں سے، مومنوں میں سے جو بھی آپ کی پیروی کرے گا. اے نبی اب آپ حرد المومنین، آپ مومنوں کو ابھاریں جنگ کے لیے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور تسلی بھی دے رہے ہیں. آپ اپنے یعنی کہ پہلے تو کہا ہتھیار کو اس کو تیار کرو، اب باتوں سے تسلی سے ابھارنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی بھی بات آگے پہنچانا ہے کہ اگر تم میں سے 20 ہیں صبر کرنے والے تو تمہیں غالب آ جائیں گے 200 پر. ٹھیک ہے، یعنی کہ 1:20 کا ریشیو پہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، اگر 100 ہیں تو غالب آ جائیں گے 1000 پر، یعنی کہ 1:10. من الذین کفروا، ان لوگوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے، کیونکہ یہ قوم ہے جن کو عقل ہی نہیں ہے، جو سمجھ ہی نہیں ہے بات. تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آگے بات کہہ رہے ہیں الآن خفف، اب اللہ تعالیٰ کچھ ہلکا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا کہ انکم علم ان فیکم ضعفا، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کمزور ہے. یعنی ابھی بالکل سٹارٹ ہے، ایمان کمزور ہے، آپ کی چیزیں اتنی ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کہہ دیا کہ صبر کرو، لیکن تم 1:1، پہلے 1:20 پہ بھاری ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا 1:10 پہ بھاری ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت 1:10 پہ 20 پہ بھاری ہوگا. اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم 100 ہوگے صبر کرنے والے تو غالب آ جائیں گے 200 پر. 1:2 کے اس پہ آ گئے. وَيَكُمْ، اگر 1000 ہو جائیں گے تو 2000 پہ غالب ہو جائیں گے. یعنی 1:2 کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے کہہ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ہم نے دیکھا تھا جو سریہ موتا میں سیرہ میں پڑھا تھا 1:66 تھا. 1:66، ایک مومن 66 کو مار رہا تھا. تو یہ کب ہوا تھا؟ بالکل اینڈ پہ ہوا تھا. ایمان کی مضبوطی، پھر اللہ کی مدد. اللہ کی مدد تھی کہ 1:66 کو کیسے کوئی مار سکتا تھا؟ یہ اللہ کی مدد تھی نا. تو اللہ تعالیٰ جب صبر کرتا ہے، دین پر جمع رہتا ہے. صبر کیا ہے؟ دین پر جمنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو کرنا. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ، کسی نبی کے لیے نہیں کہ وہ اسرا لے، قیدی لے. یعنی کہ قیدی کو لے کے فدیہ پہ لے کے پیسے دے کے چھوڑ دینا یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، یہاں تک کہ پوری طرح خون بہا کر دے، یعنی کہ ان کو ختم کر دینا ہے، کفر کو ختم کر دینا ہے. تم ترید عرض الدنیا، تم فدیہ لے کے تم دنیا کی زندگی چاہ رہے ہو، اور اللہ چاہ رہا ہے تمہیں آخرت دے. لولا کتاب من اللہ سبقہ، اگر یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوتا پہلے، سبقہ جو گزر چکا ہے، یعنی پہلے تھا یہ کہ فدیہ لے کے، یعنی حلال تھا کہ فدیہ لے کے قیدی کو چھوڑ دینا، یہ نہیں لکھا ہوتا. تو اس بیسس پہ، کیونکہ یہ آیت بعد میں آئی کہ آپ فدیہ نہیں لینا ہے، یعنی کفر کو ختم کر دینا ہے، خون بہا کرنا یعنی کہ ختم کر دینا ہے. تو اس پہ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا نا، جب جنگ بدر میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ختم کر دیں. ابو بکر صدیق نے کہا تھا فدیہ لے کے چھوڑ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرنے والے تھے کہ یہ آیت آ گئی. تو اگر یہ نہیں ہوتا لکھا ہوا، فدیہ لے کے چھوڑ دیے تھے کچھ، تو لمسکم فیما اخذتم عذاب، تو تم کو چھو جاتا عذاب علیم، کہ یہ لکھا ہوا تھا نا، اس لیے اس پہ پکڑ نہیں ہوئی. فقولو، اب یہ ہے کہ اب لے لیا ہے فدیہ، چھوڑ دیے ہیں کچھ پیسے لے لیا، اب ان کو خیال آیا کہ اب یہ حلال ہے کہ نہیں، ہم نے تو چھوڑ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا اب کھاؤ ما غنمتم، جو تمہارے پاس آ گیا مال حلال ہے تمہارے لیے، طیب ہے، لیکن تقویٰ کرو. یعنی آپ سمجھ لو اللہ کے احکامات پر چلنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اے نبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، تمہارے پاس جو بھی اسرا آئے، قیدی آئے،
اگر اللہ یہ جانتا ہے اور اللہ نے جان لیا ہے تمہارے قلوب میں، کیونکہ ایسے لوگ تھے جو دین کی طرف بھی جھکے ہوئے تھے، ایسے تھے جو کفر والے تھے، ان کو تو بالکل ختم کر دینا ہے، اور جن کے دلوں میں کوئی خیر، حضرت ابن عباس جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے جو یعنی یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم، جو وہ دے یعنی کہ ان کو دینا ہے فدیے میں کوئی چیز تو ان سے لے لو، ان کے دل میں کوئی خیر نظر آ جائے تب، یعنی وہ اسلام کی طرف آ گئے، انہوں نے خیر کر دیا، یعنی کہ آپ نے وہ دے دیا اور کہا ہم اسلام قبول کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے ان کو گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، یؤتیکم خیرا مما، وہ دے گا اس سے بہتر جو انہوں نے مما جو انہوں نے خرچ کیا ہے، اخذا منکم جو ان سے لے لیا گیا ہے، یعنی کہ انہوں نے 20 اونٹ دیے تھے تو ان کو 20 تاجر غلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے تھے، یعنی کہ ان کو ملے تھے 20 تاجر، وہاں بہت امیر ہو گئے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے دل میں خیر جان لیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، اور تمہیں سمجھ آ گیا کہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں تو ان سے لو فدیہ، ایسے لوگوں سے فدیہ لینے کے لیے کہا ہے، ایسے سے نہیں جو کفر والے ہیں، اور اگر تم نے اس میں خیانت کیا، کوئی خیانت کر رہا ہے تو اس سے پہلے بھی لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے ایسی خیانت کی تھی تم سے، یعنی کسی خیانت کی سزا یہ ہے فَامْكَنَ مِنْهُمْ، پہلے بھی لوگوں نے خیانت کی تھی اور تمہارے قبضے میں کر دیا تھا، یعنی کہ تم اس پہ غالب آ گئے تھے، اور اللہ علیم الحکیم ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور ہجرت کی ہے، جہاد کیا اپنے مالوں سے، اپنے جانوں سے اللہ کے راستے میں۔ اب یہ مہاجر اور انصار کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت اتاری ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد دی، کون تھے؟ یہ انصار تھے جو مدینے میں پہلے سے تھے، اور کون تھے جو لوگ نکلے ہیں اللہ کے راستے سے؟ یہ مہاجر مکے سے نکل کر آئے، مدینہ میں سیٹل ہونے کے لیے آئے، تو یہ تم ہی میں سے ہیں، بعض میں سے، یعنی تم ایک دوسرے میں سے ہو، ایک دوسرے میں جان نچھاور کرنے والے، ایک دوسرے کو مال دینے والے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو، ایک ایک بیوی کو طلاق دے کے ان کے لیے حوالے کر دیا تھا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو لوگ نہیں ابھی ہجرت کی ہے، ما لکم من یہ تمہارے ولایات میں سے نہیں ہے، کسی بھی چیز میں سے، یعنی یہ تمہارے کسی حصے میں سے نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ پھر اگر وہ مدد مانگے تم سے دین کے معاملے میں تو تم کر دو مدد، نصر اللہ یعنی کہ آپ دشمن ان پہ اٹیک کر رہے ہیں تو آپ ان کی مدد کریں، ایکسپٹ ان لوگوں سے جن کا تمہارے ان کے بیچ میثاق ہوا ہے، تمہارے اور ان کے بیچ میثاق ہوا ہے، ان کی مدد نہیں کرنا۔ عہد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے، یعنی آپ نے اس قوم سے عہد کیا ہوا ہے اور وہ قوم بھی مسلمانوں کے اس نیشن میں، اس جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، مسلمان بھی وہاں رہ رہے ہیں، آپ نے ان سے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم اٹیک نہیں کریں گے، اور وہ مسلمان مدد کریں، تو آپ یہ نہیں کہ ان مسلمانوں کی وجہ سے وہ عہد توڑ کے آپ نے وہاں اٹیک کر دیا، تو یہ چیز منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ الا تفعلوه تکن فتنۃ، اگر تم نے نہیں کیا، یہ تو آپس میں کفر والے ہیں، یعنی اگر وہ مسلمان جن کے بیچ میں میثاق نہیں ہے اور وہ آپ سے مدد مانگے، ان لوگوں کے بیچ میں آپ نے مدد کرنا ہے، پہلی والی بات تھی، ٹھیک ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم اگر نہیں کرو گے، یعنی نہیں مدد کرو گے، تو پھر بہت بڑا فساد ہو جائے گا، فتنہ ہو جائے گا، تو ان لوگوں کی مدد ضرور کرنا ہے۔ ہجرت نہیں کی ہے، ولایات نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں دو گے ان کو، لیکن دین کے معاملے میں مدد کرو گے، سمجھ آ گئی یہ بات، دین کے معاملے میں مدد کرو گے۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، جو ہجرت کی، جہاد کی اللہ کے راستے میں، والذین آووا، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی صحیح معنوں میں مومن ہے، حقا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد اور ہجرت کی، یعنی کہ کس کی مدد اللہ تعالیٰ نے کس کے بارے میں بات کی ہے؟ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کی اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ہے پناہ بھی دی، تو یہ پہلے والی بالکل سٹارٹ کے مسلمان ہیں، السابقون الاولون والی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے مغفرت ہے۔ اور جو اس کے بعد میں ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کی، یہ تمہارے ساتھ ہے، بعد میں بھی جو لائے یہ بھی تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کہ ایک دم سٹارٹ میں جو ہجرت کی ہے، اس کے بعد میں بھی یہ بھی تمہارے بیچ میں ہے۔ اور پھر یہ کیا ہے؟ اولو الارحام بعضکم اولی بعض، ہوتا یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے
ساتھ ساتھ جو رہ رہے تھے نا مہاجر اور انصار، انہوں نے اپنے مال بھی دے دیا، اپنے بزنس میں بھی شیئر کر لیا، اپنے بیویوں سے بھی یعنی طلاق دے کے دے دیا، اب یہ انہوں نے اپنے انہیریٹنس میں بھی حصہ دینا شروع کر دیا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اولو الارحام تمہارے جو ہیں، جو رحمی رشتے ہیں، یہ تمہارے جو ہیں تمہارے اولا ہے، تمہارے لیے انہیریٹ کرنے والے. کتاب اللہ ہے، یعنی کہ جو لکھ دیا ہے کتاب میں اللہ نے، جو پہلے آپ کو بتا دیا یہ ہے. تو یہ وہ آیت اترنے سے پہلے کی بات تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیریٹنس کی پوری آیت اتاری سورہ نساء میں. اس سے پہلے جو آپس میں یہ لوگ شروع مدینے میں یہ والی بات ہو رہی تھی، پھر آیت اتری تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اولو الارحام بعض تم میں سے بعض میں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے. سورہ الانفال ختم ہو گئی. اب ہم پڑھیں گے سورہ التوبہ. سورہ التوبہ جو ہے یہ بغیر بسم اللہ کی اتری ہے. یہ بات سمجھ لیں کہ جب ہم یہ آیت ختم کریں گے اور یہ سورہ ختم کریں گے تو ہم جو ہے دوسری سورہ جب شروع ہوتی ہے تو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ نہیں پڑھتے. وین یو کنٹینیو، اوکے، ایک سے دوسرے کنٹینیو کرتے ہیں، ہم اعوذ باللہ نہیں پڑھتے، صرف ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. بٹ دس از دا اونلی سورہ جس میں ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے. کیوں؟ کیونکہ یہ اسی طرح سے اتری ہے. حضرت علی نے کہا یہ اسی طرح سے اتری ہے، اسی طرح سے لکھا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، ہم نے بھی نہیں پڑھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اللہ جو ہر سورہ اترتی ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ اترتی، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور یہ آیت اتری ہے اللہ کی ناراضگی شو کر رہی ہے، اللہ کا غصہ شو کر رہی ہے، تو اس لیے اس میں بسم اللہ نہیں ہے. تو ہم نے اس میں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے. آن اٹس اون جب شروع کریں گے، جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں سے بھی ہم شروع کرتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. لیکن تعوذ پڑھنا از مسٹ وین ایور یو اسٹارٹ. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ والی آیت آتی ہے. جب بھی قرآن شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مسٹ ہے. بسم اللہ نہیں پڑھا، نو پرابلم. لیکن سورہ شروع ہوگی تو بسم اللہ پڑھیں گے ہر سورہ میں ایکسپٹ سورہ التوبہ. اس میں ہم بسم اللہ جب بھی شروع کریں گے نہیں پڑھیں گے. لیکن بیچ میں اگر کوئی آیت آئے گی یو کین ریسائٹ، اسٹارٹ میں نہیں پڑھنا ہے. تو ایک آیت کے بعد آپ نے 2-3 آیت کے بعد آپ نے دوبارہ سے اسٹارٹ کیا اس کو اور آپ پھر پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، نو پرابلم، دیٹس فائن. بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے. لیکن اعوذ باللہ از مسٹ whenever you decide start. ہر وقت نہیں، بیچ میں نہیں، سورہ کی شروع ہونے سے پہلے نہیں. یعنی کہ آپ کر رہے ہیں تلاوت اور اچانک سے کوئی دوسری سورہ آ گئی ہے، اس وقت آپ تعوذ نہیں پڑھیں گے، صرف بسم اللہ پڑھیں گے. بات میرے خیال میں سمجھ میں آ گئی ہوگی. کسی کے نہیں سمجھ میں آئی ہوگی تو وہ مجھے میسج کر کے پوچھ سکتا ہے. تو یہ جو ہے ہم یہ سورہ کی تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ مسلمان 6 ہجری کو عمرہ کے لیے نکلے، ان کو روک دیا گیا، عمرہ کرنے نہیں دیا گیا اور بہت ان کو غصہ آ رہا تھا، بڑے محبت سے نکلے تھے. میں نے پورا سیرہ میں پڑھا تھا، میں نے بہت شارٹ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں. 6 ہجری کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے مسلمان کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا تو صلح حدیبیہ ہو گیا، ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ ٹریٹی بنائی گئی، ایک میثاق بنایا گیا. اس پہ بہت سارے جو تھے پوائنٹس مسلمانوں کے خلاف تھے، بٹ مسلمانوں نے اس کو کیا، عمرہ کیے بغیر واپس آ گئے. پھر اگلے سال اس ٹریٹی کی بنیاد پر یہ لوگ عمرہ کرنے گئے، ہتھیار لے کے نہیں جائیں گے، اور جیسے جیسے انہوں نے کہا تھا اسی طرح سے عمرہ کر کر واپس آ گئے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک جو بنو بکر نے بنو قضا پر حملہ کر دیا. بنو بکر جو تھا یہ لوگ قریش کی طرف تھے، بنو قضا جو تھے وہ مسلمانوں کی طرف تھے. بنو بکر نے قضا پر حملہ کر لیا، ان کے لوگوں کو مار دیا. اب یہ بیسس بن گیا کہ وہ عہد توڑ دیا ہے، تو اب اٹیک کرنا ہے مکہ کے پر، لیکن اٹیک نہیں کیا، خاموشی سے جا کے مکہ فتح ہو گیا. اب 7 ہجری کو مکہ فتح ہوا ہے، 7 ہجری کو بھی حج ہوا. اور حج وہ لوگ کیسے کرتے تھے؟ نیکڈ ہو کے کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس کو ان لوگوں نے برداشت کیا، مسلمانوں نے، کہ وہ سب نیکڈ ہو کے حج کر رہے ہیں اور مسلمان بھی حج کر رہے ہیں، مل کے حج کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 8 ہجری کو جو ہے حج ہوا. پھر 9 ہجری کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے. تو یہ اب گئے حج کرنے کے لیے یہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
8 ہجری کو مکہ فتح ہوا ہے، اب 9 کو گئے ہیں، ٹھیک ہے، حج کرنے کے لیے ابو بکر کی قیادت میں مسلمانوں کو گئے. اس سال مسلمان اور مشرکین نے اکٹھے حج کریں گے. پچھلے سال بھی کیا تھا، اس سال بھی کر رہے ہیں. اب کر رہے ہیں تو اب اس وقت آیت اتری ہے کہ اور 4 باتیں اس میں کی ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ کیا کیا باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اس میں بتایا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اب فری ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈس ایسوسیٹ کر لو. ڈس ایسوسیٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اپنے آپ کو بری ذمہ کر رہا ہے. من اللہ و رسولہ، اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لو. برات ہے اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے. کس کو؟ وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا تھا مشرکین میں سے، تو انہوں نے عہد توڑا تھا، اب ختم. اب جو یعنی کہ جن سے تم نے عہد کیا تھا ابھی برات آئی ہے. ڈس ایسوسیشن کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن ریزن دے دیا ہے. فسیحوا فی الارض، آپ کو ٹائم دے دیا گیا ہے، چلو پھرو اس میں 4 مہینے. ٹھیک ہے، 4 مہینے حرمت والے تھے، اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ اس 4 مہینے کے لیے تم چلو پھرو. 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی ہے. وَاعْلَمُوا کہ تم اللہ کو نہیں عاجز کرنے والے ہو، اور اللہ عاجز کرے گا کافروں کو. اور سن لو اللہ کی طرف سے. تو یہ تھا کہ جب یہ گئے تھے تو یہ آیت اتری ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ داماد تھے، اپنے گھر سے تھے، ان کو ان آیات کے ساتھ بھیجا کہ وہاں جا کے جو خطبے والے دن یہ کہنا ہے اور ڈس ایسوسیٹ کرنا ہے کہ اب کوئی بھی آج کے دن اس کے بعد کوئی مشرک یہاں پر حج کرنے نہیں آئے گا، منع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ابو بکر صدیق وہاں پہنچے ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے پہنچے ہیں یہ آیات لے کر، اور اعلان کر دیا گیا ہے اللہ اور رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن کہ بے شک اللہ بری الذمہ ہے مشرکین سے، اور اس کا رسول بھی. اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم مڑ جاؤ گے تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کرنے والے ہو، اور خوشخبری دے دو کافروں کو عذاب علیم کے لیے. الا الذین، ایکسپٹ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تم معاہدہ نہیں توڑا ہے، عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوا، انہوں نے کوئی کمی بھی نہیں کی کسی چیز کی، ولم یظاہروا علیکم، اور کسی کے پشت پناہی، کسی کی مدد بھی نہیں کی ہے کسی ایک کی بھی، تو تم ان کو لیے ان کی مدت کو پورا کراؤ، اس عہد کو پورا کراؤ. یعنی اگر 1 سال کا عہد ہے، جتنے سال کا بھی عہد اس کو پورا کرو. ان اللہ یحب المتقین، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے. اور پھر یہ جو 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے، یہ 4 مہینے کے اندر اندر سارے مشرکین نکل جائیں یہاں سے. فَإِن سَلَقَا، جب گزر جائیں یہاں سے، یہ 4 مہینے گزر جائیں، تو حرمت والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے تھے. ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب. کیونکہ آپ دیکھیں کہ حج کی تیاری ذی القعدہ سے شروع ہوتی ہے اور رجب تک ہی یعنی کہ لوگ رہتے ہیں کرتے، تو حرمت والے مہینے کر دیے گئے ہیں. تو فَاقْتُلُوا، جب گزر جائیں تب مشرکوں کو قتل کرو اگر وہ نہیں ایمان لائے، اگر وہ، کیونکہ انہوں نے عہد توڑا تھا. مین چیز کیا تھی؟ انہوں نے عہد توڑا تھا، اس کی وجہ سے. اور یہ آیت بھی کوٹ لوگ غلط کرتے ہیں کہ جہاں تم پاؤ پکڑو ان کو، گھیرو ان کو، اور ان کو ہر گھاٹ پہ بیٹھ کر ان کو قتل کرو. مکہ میں قتل و غارت بالکل منع تھی، حرمت والا شہر، حرمت والی جگہ، لیکن فور دا ٹائم بینگ یہ جو ہے یہ الاؤ کر دیا گیا تھا، کیونکہ ان کو پورے کے پورے کو ختم کرنا تھا اس فتنے کو. فور دا ٹائم بینگ یہ الاؤ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو یعنی کہ ان کو دین پر لانا مین مقصد تھا. تو چھوڑ دو ان کا راستہ، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور کوئی ایک بھی مشرکین میں سے اگر تم سے پناہ مانگے، اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر پناہ مانگے تم سے تو ان کو پناہ دو، یہاں تک کہ یسمع کلام اللہ، یعنی کہ ٹھیک کس سے کرنا ہے. ایسا نہیں کہ پناہ مانگے تو بس بیٹھ کے پناہ دے دو، یعنی کلام اللہ کو سنانا ہے. اللہ کا کلام، اللہ کے کلام سے دل میچ ہوتے ہیں، اللہ کے کلام سے معرفت ملتی کہ وہ ان کا دل مائل ہو جائے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے. جو پناہ مانگ رہا ہے اس کو پناہ دو، اور اس کو اللہ کا کلام سناؤ، پھر اس کو اس کی پناہ گاہ تک چھوڑ دو. یعنی ایسا نہیں جو اکڑ کر ہے اس کو قتل کرو، جو پناہ مانگے اس کو پناہ بھی دو، اس کو کلام بھی سناؤ. اس کو پکڑ کے کسی نے کہا کہ مجھے یعنی کلام، مجھے پناہ چاہیے، یا میں دین سننا چاہ رہا ہوں، یا کچھ بھی ایسی بات کا ہے، تو اس وقت اس کو پناہ بھی دینا ہے. اس کے بعد اس کو پناہ گاہ میں پہنچا دو، کیونکہ یہ ایک قوم ہے جس کو علم نہیں ہے، یعنی اس کو اللہ کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو کلام سنے گا تو پتہ چلے گا کیسا ہوگا کوئی مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک، ایکسپٹ وہ جو انہوں نے
عہد کیا تم سے مسجد الحرام کے پاس کہ وہ قائم ہی نہیں رکھ سکے. اگر وہ قائم رکھیں فاستقیموا لکم، یعنی کہ کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ ان کو آپ کیوں نہیں آپ قتل کریں گے، کیوں نہیں پکڑیں گے، کہ انہوں نے کوئی عہد پورا ہی نہیں کیا تھا. لیکن اگر وہ عہد پورا کریں تو تم بھی پورا کرو. ان اللہ یحب المتقین. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے یعنی کہ زیادتی کسی حال میں نہیں ہے. اور جس کے اندر تقوی ہوگا وہ کبھی دشمن سے بھی زیادتی نہیں کرے گا. جس کے اندر تقوی ہوگا، کسی نے آپ کو بری بات کہی، کسی نے بدتمیزی کی، تو آپ اس کے لیے اتنی دشمنی نہیں رکھیں گے. پھر بھی آپ کے دل میں اس کے لیے نرمی ہونا چاہیے، کیونکہ تقوی آپ کو اس کی طرف اکسائے گا، نرمی کی طرف، اچھائی کی طرف. کیف یظہروا علیکم. اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے عہد توڑا ہے، وہ کس طرح، اگر یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کو یعنی کوئی ایسے موقع آ جائے، یظہروا علیکم، تمہارے پر غالب آ جائے، تو وہ کیا کریں گے؟ کسی رشتہ داری، کسی عہد کا پاس نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ لوگ ہیں کہ وہ نہ اللہ کہتے ہیں رشتہ داری، اللہ جو ہے وہ رشتہ داری کو کہتے ہیں، اور کوئی ذمہ کہتے ہیں معاہدے کو. تو کوئی اللہ کا پاس نہیں کریں گے، کوئی معاہدے کا پاس نہیں کریں گے. یردو بافواہکم، وہ ایسی راضی کراتے ہیں اپنے منہوں سے، یعنی صرف بات سے، کلام سے وہ راضی کرنا چاہتے ہیں. تابع قلوب، ان کا دل انکاری ہے، ان کے دل میں کوئی بات ہے ہی نہیں کہ آپ کی مدد ہو یا عہد کا پاس کرے، رشتہ داری کے پاس کرے. جیسے ہی ان کے اوپر کوئی ایسی چیز آئے گی وہ اٹیک کریں گے، کسی چیز کا لحاظ نہیں کریں گے، کیونکہ اکثر ان میں سے فاسق ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہودیوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ یہودی نصارہ اہل کتاب کی آیات کی، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں انہوں نے بیچا ہے، یعنی کہ چھپاتے رہے آیات کو، پیسے لے لے کر جو ہے نا اپنے پسند کے فتوے دیتے رہے ہیں. تو یہ جو ہے، اور پھر اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اس کے راستے سے روکتے تھے. کتنا برا یہ عمل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے نمسا، کتنا برا یہ ما کانوا یعملون، جو عمل کرتے تھے. پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے وہی بات کو emphasize کیا جو پیچھے ہے، دہرایا ہے کہ یہ بالکل لحاظ نہیں کریں گے کوئی بھی مومن کے بارے میں، فی مومن کے بارے میں، اللہ یعنی کہ رشتہ داری، ولا ذمہ، کوئی عہد کا، اور یہ حد سے گزرنے والے ہیں. لیکن اگر پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دے دیا ان کے لیے ایکسکیوز دے دیا ہے کہ توبہ کر لیں اور پھر نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، تو یہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی وہ تمہیں اپنے بھائیوں کی طرح ان کو رکھنا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بتاتے ہیں ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں. پھر اگر یہ توڑ دے اپنا ایمان، اپنی قسمیں، اس کے بعد کہ انہوں نے عہد کیا تھا، اور تانے بھی دیں دین کے اس میں، تو ان کو قتل کرو، ائمۃ الکفر. یہ کون ہے؟ اماموں کو، یعنی کہ ان کے لیڈرز کو مارو، ان کے لیڈرز کو ختم کرو، کیونکہ لیڈرز بہکانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں لا ایمان لہم، کوئی ان کا عہد نہیں ہے کہ شاید وہ رک جائیں، شاید ان کو سمجھ آ جائے ان کے لیڈرز کو کہ کچھ لوگ تو دیکھ کے تو رک جائیں. اللہ تقاتلوا قوما، کیوں تم نہیں جنگ کرو گے ان سے؟ کیوں؟ یعنی کہ ہوتا تھا نا کہ ہاں مقائی کیوں کریں، چھوڑ دو ان کو. نہیں، یہ لوگوں نے عہد توڑا ہے، اپنا قسموں کو توڑا ہے. اور کیا 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 تھا انہوں نے، اور خرابی بتائی اللہ تعالیٰ نے. انہوں نے ارادہ کیا تھا رسول کو نکالنے کا. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے تو پہل کی جنگ میں، انہوں نے تو لڑائی کی پہل کی تھی نا. بنو بکر نے جا کے اٹیک کیا تھا بنو خزاع کو جب وہ سو رہے تھے، تو نے 40 لوگوں کو مار دیا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ بنو خزاع کے لوگ بہت سارے مسلمان ہو گئے تھے، جا کے شکایت کی تھی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مارچ کیا اور انہیں اوور کم کیا مکہ کو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیوں نہیں تم کرو گے؟ انہوں نے تو نکالا بھی، انہوں نے پہل بھی کیا. اول مرہ پہل جب اتخشونہم، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ تو زیادہ حقدار ہے کہ اس سے تم ڈرو اگر تم مومن ہو تو. قاتلوہم، تم ان سے جنگ کرو، عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ. یعنی کہ یہ ڈر نہیں کہ ابھی ہمارے پاس طاقت ہے نہیں ہے، ابھی کرے نہیں کرے، نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو کرے گا، اور رسوا بھی کرے گا، تمہاری مدد بھی کرے گا ان کے اوپر. تمہارے دلوں سے سارے جو وہ تھے، یعنی کہ آپ کے ان کے دلوں میں انتقام اور ان کے یعنی غم بھی تھا پچھلا، جو ان لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ سختیاں کی تھی، وہ ساری یعنی دے لے جائے گا، ٹھنڈا کر دے گا. یشفی صدور، ٹھنڈا کر دے گا تمہارے سینوں کو مومن قوم کے، اور تمہارے اندر سے غیظ بھی لے کے چلا جائے گا، کیونکہ تم نے جی بھر کے ان کو جنگ کیا، ان کو قتل کیا، اپنے اس سے کیا، تو غصہ بھی لے جائے گا. اور اللہ تعالیٰ تمہارے پر مہربان ہوا تو اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے.
ام حسبتم ان تترکو، اب مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم چھوڑ دیے جاؤ، کیا سمجھ رہے ہو تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے. یعنی کہ ایمان کی آزمائش ہونی ہے. جیسی انسان ایمان کی طرف آتا ہے اس کی آزمائش آتی ہے. اور آزمائش کیوں آتی ہے؟ ایمان کی اور مضبوطی کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جان لے تاکہ اللہ ان لوگوں کو جو جہاد کرے گا تم میں سے اور جو نہیں بنائے گا یتخذوا من دون اللہ ولا رسول ولا المؤمنین ولیجا، جو نہیں بنائیں گے اللہ کے سوا، من دون اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا اور مومنوں کے سوا ولیجا، کوئی دلی دوست، کسی اور کو دوست نہیں. جہاد بھی کرنا ہے اور ان لوگوں کو دوست بھی نہیں بنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. کسی بھی مشرکین کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں اور وہ اپنے گواہ ہے اس بات پر کفر کے اوپر، بالکفر. ان کا اپنا نفس گواہ ہے. یعنی وہ اتنے وہ شرک کر رہے تھے، وہاں پہ نیکڈ ہو کے طواف کرتے تھے. تو یہ سارے کافرانہ ایکٹس تھے ان کے، اور اس بات پہ وہ گواہ تھے. اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. یعنی کہ انہوں نے جو طواف کیا، جو بھی عبادات کی، سب ضائع ہوا اور وہ آگ میں ہمیشہ، کیونکہ وہ اللہ کے نہ ماننے والے تھے، شرک کرنے والے تھے. اور جو ہے وہ جو ریچولس انہوں نے اپنی بنا لی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے آبا اجداد ایسے کرتے تھے تو ہم اسی طرح سے کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں مانی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون آباد کرتے ہیں مسجد کو، اللہ کی مسجد کو؟ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخر پر، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے. آج بھی جو مسجدوں کو جو اتھارٹی دے دی گئی ہے، آپ دیکھیں وہ ان کے اندر کوئی باعث ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر کوئی پالیٹکس کی طرح کوئی پالیٹکس نہیں چلائیں. وہ اللہ سے ڈریں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے ڈرتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. تو انہی کے ہاتھ میں ہوگی. جو لوگ بھی پالیٹکس اور یہ ساری چیزوں کے لیے مسجدیں کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ عالم. اس سے باز آ جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ جو تقویٰ کرنے والے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. جو پالیٹکس اور پلاننگ کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے ہیں. اجعلتم سقایۃ، یہ تم نے کیا بنا لیا ہے پانی پلانا حاجیوں کو اور اس کو آباد کرنا مسجد الحرام کو. کیا یعنی صرف یہ وہ لوگ جو لوگ خالی بس نیک کام کر رہے ہیں لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہے ان کا، یوم آخر پر ایمان نہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کمن آمنا، کیا ہو سکتے ہیں مانند ان شخص کے جو ایمان لایا، نیک عمل کیا، اللہ پر یوم آخر پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے راستے پہ جس نے جہاد کیا. لا یستوون، برابر نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اور اللہ لا یہدی القوم، ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کی اللہ کے راستے میں، اپنے مال سے، اپنی جانوں سے، بہت اونچے درجے پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو خوشخبری دے رہے ہیں، ان کو رحمت ہوگی اللہ کی طرف سے، اللہ کی رضا ملے گی، رضامندی ملے گی، جنت ملے گی اور نعیم مقیم، نعمتیں ہیں اور دائمی ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ. یہاں پر ایک ایمان والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ حکم آ رہا ہے. نہ تم بناؤ اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ کفر کو محبت رکھیں. ان استحب الکفر، یعنی کوئی کافرانہ ایکٹ اور اللہ کے انکار یا نمازوں کا انکار، تو ان سے یعنی کہ آپ دیکھیں ایمان، ایمان کے اوپر وہ کفر کو محبت رکھتے ہو تو وہ آپ کے کوئی نہیں ہے. وہ یہ بات یاد رکھیں. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو ان سے دوستی رکھے گا وہ ظالم ہوگا. تو یہ بھی بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو بچے بھی جو ایمان سے ہٹ جائیں، اللہ تعالیٰ بچائے ایسے سے، کیونکہ ہم سب کو اللہ کے راستے میں بچوں کو بلانا. اور جو کفر آپ کو نظر آ جائے تو وہ انہیریٹنس میں بھی حصہ نہیں ہوتا ہے ان بچوں کا، جن کا کفر کھلم کھلا نظر آ جائے. تو آپ ایسے نہیں کسی کے اوپر کر سکتے، لیکن آپ ان کو اللہ کے راستے میں بلائیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے بھی چلے جائیں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، آپ بتا دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کہہ دیجئے کہ اگر ہے تمہارے باپ، تمہارے جو بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال، اقترفتموها، جو تم نے جمع کیا، تجارت، تخشون کسادہا، تم ڈرتے ہو اس کے کم ہو جانے سے، ومساکن، اور گھر جس میں تم ٹھہرے ہوئے ہو. بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے یہ. تردونہا، تم اس سے بہت خوش ہو، راضی ہو، اتنے خوش ہیں. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ،
یہ اتنی محبت اس کی حاوی ہو گئی ہے کہ اللہ کی محبت سے بھی اوپر ہو گئی ہے، رسول کی محبت سے بھی اوپر ہو گئی ہے. دین کے کام سیکھنے سکھانے میں بھی آپ کا یہ گھر کی صفائی ہو رہی، گھر کر رہے پورا دن گھر کس میں چلا گیا، اللہ کے لیے کوئی وقت نہیں نکلا. بچے کس میں لگے رشتہ داری، کھانا پینا، بس یہی ہو رہا ہے، تماشے بازی ہو رہی ہے بہت زیادہ. اور اللہ اور رسول اور جہاد کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. زیادہ محبت کہاں ہو گئی، وہاں چلی گئی. انکلائن کدھر ہو گئے، دنیا، دین ایک دم دور ہٹ گیا. اللہ اور رسول کسی جگہ میں بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وارننگ آ گئی ہے، فتربصوا، بس انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آنے والا ہے. اللہ کا حکم کیا آئے گا ایسوں کے لیے؟ کچھ بھی آ سکتا ہے کسی طرح کی. یہی جو اسے اللہ تعالیٰ آگے بتائیں گے، یہی مال اولاد ان کے لیے جو ہے مصیبت بن جائے گی، انہی کے لیے سزا بن جائے گی، جن کو آپ جو ہے، جن کے لیے آپ نے ساری زندگی گزار دیا، اللہ کو نہیں یاد کیا. تو یہ چیز جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے والا ہے، انتظار کرو. اور اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ ایمان والوں کے لیے یہاں پر بات ہو رہی ہے